नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अपने खुदा का और उसके बेटे यीशु का और उसके पाक रूह का, जो हमारे लिए इस दुनिया में ये मौके हमें अता करता है कि हम जिंदगी के सफ़र में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है, हम अपनी मंजिल का तयन करें और हम उस मंजिल की तरफ बढ़ें जो खुदावंद की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई है, ताकि जब हम वहां पहुंचें तो वो जगह जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए तैयार की है, जो हमारे खुदावंद खुदा के पास है और जहां पे हमारा खुदावंद, हमारा खुदा, उसका बेटा यीशु, उसका पाक रूह मौजूद हैं, यानी कि उस होली ऑफ होलीज में, उस पाकीन मकाम में हम वहां पहुंचें और खुदावंद अपने खुदा के साथ उस बड़े इंतजाम में शामिल हो जाएं जिसके लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा, जिसके लिए उसने यानी कि उसके बेटे यीशु मसीह ने एक बड़ी कामिल और काफी कुर्बानी दी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यीशु मसीह का आना कैसे हुआ, और वो दिन जब यीशु मसीह आए जिसको पूरी दुनिया मनाती है, यानी कि क्रिसमस, यहाँ बड़ा दिन भी कहते हैं उसे। और आज हम इस पे खास बात करेंगे कि ये क्यों बड़ा दिन है और इसको बड़ा दिन हम क्यों कहते हैं, क्रिसमस को द ग्रेटेस्ट डे ये क्यों है और ये कैसे है, और इसको हम बात आपके साथ ये सारी कलाम के मुताबिक पहुंचाएंगे कि खुदा कैसे अपनी मोहब्बत को इंसान के साथ जाहिर करता रहा। और आज हम खास तौर पे ये भी देखेंगे कि हमारा इस दुनिया में आना कोई हादसाती नहीं था, ये खुदा के एक मुकम्मल प्लान के मुताबिक था। और खुदा इंसान से हमेशा ये चाहता रहा कि वो उसके साथ एक ऐसी रफाकत रखे जो पाकीज़ा रफाकत हो, जो एक ऐसी खुदा के हुजूर में ज़बरदस्त हमारी और खुदा की एक इकट्ठा होना हो कि एक शादमानी में हम वहाँ पे रहें। लेकिन हम आज देखेंगे कि ये जो सुपर नेचुरल बर्थ, ये जो मकूफुल फितरत यीशु मसीह की पैदाइश, ये पैदाइश जब हुई है तो उससे पहले क्या वो सारे वाकयात थे जो हुए और क्यों इसको बड़ा दिन कहा गया। और आज इस प्रोग्राम में जो क्रिसमस का प्रोग्राम है, जो हम क्रिसमस के ताल्लुक से बात करने को हैं और जो एक बड़ी खुशखबरी की नवीद हम उन लोगों को भी पहुंचाने को हैं जो शायद मसीह को नहीं जानते और मसीहत में नहीं है, ये आज उनके लिए भी एक बड़ी नवीद है। और आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, आप जानते हैं हमारे साथ बहुत अरसे से बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं और ये खुदा के खादम होने के साथ साथ एक सेकुलर जॉब में जो है एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं और इसके साथ साथ लूटन नेशन फेलोशिप के पास्टर और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के जो है ये फाउंडर और चेयरमैन हैं। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप आज के टॉपिक के ताल्लुक से, क्रिसमस के ताल्लुक से, जिसको हम चंद मनाने वाले हैं, चंद दिनों में मनाने वाले हैं, या ये समझ ले कि हम इस क्रिसमस सीजन में इस वक्त हैं, आप क्या इसके ताल्लुक से? बड़ी खुशी की बात है और सही आप कह रहे हैं, हम आज भी हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं क्योंकि जब ये 25 को लोग देखेंगे तो उस दिन उनको क्रिसमस की खुशियों की मुबारकबाद। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये खुदावंद की पैदाइश का जो दिन है वो बाकी दुनिया के तमाम दिन एक तरफ, और ये जो दिन है इसकी फजीलत, इसकी बड़ाई और इसके ऊपर जो काम हुआ वो एक दुनिया में उसकी कोई नज़ीर और कोई मिसाल नहीं मिलती। हम इस बात के लिए बड़ा खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने अपने बेटे को इस भेजा दुनिया में। और क्रिसमस की खुशियों में जब हम शामिल होते हैं तो हम इसी चीज़ को सामने रखते हैं कि खुदा ने, बाप ने अपने बेटे को भेजा।
اور ہمیشہ باپ نے نبیوں کو بھیجا تھا اور خادموں کو بھیجا تھا، لیکن پہلی دفعہ ایسا دنیا کی ہسٹری میں ہوا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آمین آمین. پاسٹر تحسین، اس سے پہلے کہ ہم یسوع کی پیدائش کی طرف بڑھیں، میں جب اس کو بیٹھا ہوا ویژولائز کر رہا تھا اور جیسے میں نے آپ کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کہتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو ابتدا میں پیدا کیا، بنایا، اور پھر خدا نے کل عالموں کو بنایا، کل دنیا کے لیے روشنی کو پیدا کیا، فضا کو بنایا، دنیا میں پھلدار پودے اور ہر طرح کی اس نے جو ہے چیزوں کو بنایا، اور پانی اور پانی کے اندر کے جانوروں کو بنایا، ہر چیز کو بنایا. اور پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان آدم کے لیے اس نے ایک ساتھی بنایا، اور ہوا کو اس نے جو ہے آدم کے لیے بنایا تاکہ وہ آدم کے ساتھ جو ہے اکیلا پن دور کرے، اس کی ساتھی ہو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جب آگے بڑھنے کو تھا تو آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور وہ گناہ کی وجہ سے لکھا ہے کہ زمین ان کے سبب سے کیا ہوئی؟ ملعون ہو گئی، لعنتی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اور اس کے جو ہے، اور وہ واقعہ تھا ان کے بیٹوں کا، جی قائن اور حابل کا. جی اور پھر قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا. جی پہلے زمین لعنتی ہوئی، پھر لکھا کہ پھر انسان زمین کی لعنتی طرف سے ہوا، لعنتی ہوئی. انسان لعنتی ہوا. یہ آپ پیدائش اس کی جو ہے 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اب تو زمین تیری طرف سے لعنتی ہوئی. تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ لعنت زمین پہ بھی آئی، پھر انسان پہ بھی آ گئی. آپ اس کو ضرور بیان کریں. جی بالکل. یسوع مسیح کی پیدائش کی جو سب سے پہلی جو پیشن گوئی ہے، یہ اسی ٹائم کے اوپر خداوند نے دی تھی. اور جیسا آپ نے صحیح کہا کہ آدم اور حوا نے، چونکہ وہ مٹی سے لیے گئے تھے، زمین سے لیے گئے تھے، یعنی کہ آدم ڈائریکٹلی اور حوا جو ہیں وہ انڈائریکٹلی، کیونکہ وہ آدم سے لی گئی تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث، کیونکہ جس مٹی سے وہ لیے گئے تھے، وہ مٹی، وہ زمین جو ہے وہ لعنت کے نیچے ہے، اور باقی جتنے بھی جانور تھے، جتنی بھی چیزیں، کیونکہ سارے مٹی سے ہی پیدا ہوئے تھے، وہ اس لعنت میں شریک ہو گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر جب خون بہایا گیا تو زمین نے، یعنی کہ زمین نے بھی انسان کو لعنتی کرا دیا. لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی جگہ پر جب سزا کا حکم ہو رہا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ دیکھ جو ہے وہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور ایک جو آئے گا وہ جو ابلیس کے سر کو کچلے گا. دیٹ واز دا پرومس جو کہ پیدائش کے حوالے سے، اور اسی ٹائم سے عورت کی نسل اور جو حمل کا جو پروسیس ہے، کیونکہ وہاں پر حمل کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا. یہ جو سارا پروسیس تھا خدا نے وہاں پر ایکسپلین کیا، اور شیطان جو ہے وہ تبھی سے اس چیز کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو خراب کرنا چاہ رہا تھا، جس میں ہم طوفان اور یہ سب چیزیں باقی آگے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک چیز بس چھوٹی سی میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ آدم اور حوا دونوں کی پیدائش یونیک تھی، کیونکہ یعنی کہ تخلیق تھی، وہ پیدائش نہیں تھی، وہ تخلیق کیے گئے تھے، اور وہ یونیک تھے، یعنی کہ ان کے ماں اور باپ نہیں تھے، ان کو مٹی سے اور پسلی سے لیا گیا. لیکن یسوع کی پیدائش ان سے بھی یونیک ہے. جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ وہ کیسے یونیک ہے. وہ تو بالکل ہی 3 لوگ ہیں جن کا زمین میں، اس دنیا میں آنا جو ہے وہ یونیک ہے، لیکن یسوع کا ان سے بڑھ کر ہے. اور یہ جہاں سے ہم ابھی اس بات کو ہم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا قتل ہونا، حابل کا قتل ہونا، اور پھر اس طرح گناہ کا بڑھتے جانا، اور پھر گناہ اتنا بڑھ گیا کہ خدا جو ہے وہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ ملول ہوا، غمناک ہوا. اور پھر اس نے نوح کے دور میں جو ہے وہ بڑا طوفان جو ہے پانی کا طوفان آیا، اور خدا نے اس کے لیے، لیکن خدا نے اس وقت بھی نوح کو 120 برس میں انہوں نے کشتی بنائی. خدا اس کے لیے فرشتے بھیج سکتا تھا، خدا اس کے لیے کچھ اور وسائل مہیا کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اس کو سلو ایک پروسیس میں بنانے دیا تاکہ وہ نوح 120 برس تک منادی کرتا رہا کہ شاید انسان پھر گناہ سے باز آ جائے. لیکن جب انسان باز نہ آیا
تو پھر وہ تمام جو ہے کائنات کو خدا نے مٹا دیا اور ختم کر دیا. کائنات نے انسانوں کو مٹا دیا اور زمین کے اور سارے جانداروں کو اور سب کو ماں سوائے ان کے جو اس کشتی میں جن کو خدا خود جس خدا نے پہنچایا. آپ اس کو مختصر بیان کیجیے. بالکل یہاں پر خدا کے فضل اور رحم اور خدا کے صبر کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جب خداوند نے کہا تھا کہ بشر ہے انسان لیکن 120 سال تک جو ہے وہ مزاحمت ہوگی، مینز کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا خدا ایک بیسک ایج ٹھہرا رہے تھے. خداوند نے بتایا تھا کہ 120 سال کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کیوں جو ہے وہ خداوند کا پلان اور یونیکنس میں تھی. یہاں پر یہی کام ابلیس نے کیا کیونکہ حوا کو اور آدم کو پروفیسی جو دی گئی تھی وہ عورت کی نسل کے بارے میں دی گئی تھی. یہاں پر کیا خراب کر رہے ہیں، لکھے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھی، یعنی عورت کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ مسیح کے آنے کا جو ہے وہ رستہ، مسیح کے آنے کا رستہ بند کر دیا جائے. اور واحد نوح اور اس کی فیملی رہ گئے تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس گناہ میں اور اس بدی میں شامل نہیں ہوئے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خداوند نیچرل طریقے سے بھی، سپر نیچرل طریقے سے بھی سب کچھ کروا سکتا تھا منٹوں میں، لیکن خداوند رحم کرتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے، متوسلا. دنیا میں سب سے لمبی عمر اس کی ہوئی 969 سال، اور جس کے نام کا مطلب ہے متو کا مطلب ہے موت اور سلا کا مطلب جس سال یہ مرا اس دن طوفان ہے، یعنی کہ اس کی پروفیسی تھی. اور یہ ہنوک نے اس کا نام رکھا تھا متوسلا کا کیونکہ ہنوک تب زندہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ متوسلا جس سال میں مرتا ہے جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہی سال تھا جب طوفان آیا. دیٹ مینس کہ خدا نے اس کی عمر کو بھی بڑھنے دیا. خدا نے رحم کیا کہ کوئی آ جائے. سے جب سب کچھ تباہ ہو گیا اور سب انسان بھی مٹا دیے گئے، صرف 8 جانیں بچی، اور پھر سے خدا نے ایک موقع دیا انسان کو کہ وہ اس روش پہ چلے. اور کیونکہ یہ خدا پہ ایمان رکھنے والے لوگ تھے، خدا ان کے وسیلہ سے ایک ایماندار نسل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے پھر گناہ بہت بڑھ گیا، اور اس ڈر اور خوف سے کہ پھر خدا کے انسلاب نہ لائے اور خدا کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک اپنا علیحدہ ہی سلسلہ شروع کر دیا. اور بابل کا برج جو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اونچا انہوں نے بنانے کی کوشش کی کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں، اور اس سیلاب اگر آ بھی جائے تو ہم اس سیلاب سے بھی بچ جائیں. تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک پھر خدا پہ کے اوپر بے اعتقادی تھی ان کی کہ اگر وہ خدا کی طرف آتے تو شاید یہ نہ ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے دنیا میں خدا نے ان کو پھیلا دیا اور مختلف زبانیں خدا نے دے دی، زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. اور پھر ہم اس کو آپ تھوڑا سا مزید بیان کیجئے ذرا. بالکل، بابل کے برج کا جہاں تک تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے خدا کے خلاف بغاوت تھی. یہ ایک انسانی سوچ کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ یہ سوچ جو ہے سب سے پہلے نظر آئی تھی آدم اور حوا میں. اور آدم اور حوا میں جب یہ سوچ نظر آئی کہ انہوں نے لنگیاں بنا کے اپنے آپ کو کور کرنے کے، یعنی کہ اپنے اعمال سے. بابل کا برج بھی وہی چیز ہے، سوچ سیم ہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. انسان کوشش کر رہا تھا کہ ہم کسی طریقے سے خدا تک پہنچ جائیں، ہم جو ہے وہ یہ سب کچھ کر لیں. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور غلط طریقے سے، اور خدا نے اس چیز کو وہاں پر ٹیکل کیا. تھرو آؤٹ ہسٹری انسان کوشش کر رہا ہے. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے ان بت پرستوں میں سے ابراہیم کو نکالا، اور ان بت پرستوں میں سے نکال کے اس کو ایک ایسی جگہ بھیجا جس کا ابراہیم کو کچھ پتہ نہیں تھا اور وہ جانتا نہ تھا. لیکن خدا اس کو الگ کر کے اس لیے لے گیا کہ اس سے ایک ایسی نسل کو پیدا کرے، اس کو ایک ایسی چنی ہوئی قوم بنائے، اور پھر اس کو قوموں کا باپ بھی کہا گیا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابراہیم کو نکال کے لے گیا اور اس نے پھر اپنے حساب سے ایمان میں بڑھتا چلا گیا، ایمان میں. اور جب وہ ایمان میں بڑھتا چلا گیا اور اس کو وعدے کا فرزند 25 سال بعد دیا، کیونکہ اس 25 سالوں میں خدا اس کے ایمان کو اس کے اندر مضبوط کر رہا تھا، اور اس وقت خدا نے اس کو برکت دی. لیکن جب خدا نے اس کو آزمانا چاہا کہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، تو اس نے اپنا بیٹا، جو اس کا ایک ہی بیٹا وعدے کا فرزند اسے دیا تھا، اسحاق دیا تھا، اس کو قربان کرنے کے لیے جب کہا، جب اس نے وہ بھی اس کو بھی دریغ نہ کیا قربان کرنے سے، تو پھر خدا نے لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو ذبح کرنے کو تھا، خدا نے اس کا کہ رک جا
اور خدا نے وہاں ایک برہ مہیا کر دیا، اور یہ ایک نشانی تھی اس آنے والے برے کے لیے بھی جو خدا مہیا کرنے کو تھا، اور یہاں پہ خدا نے اس کو برکت پر برکت دیا۔ آپ اس تعلق سے بھی تھوڑا سا بیان کیجئے۔ یہ جو جرنی آپ بتا رہے ہیں یہ مسیح کی طرف لے کر خدا بار بار جا رہا تھا، اور ایسی ٹائپولوجیز دکھا رہا تھا، جیسے اسحاق کی قربانی جو ہے کہ ابراہیم یہاں پر خدا باپ کی محبت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو دریغ نہیں کر رہا۔ اسحاق جو ہے وہ بیٹے یسوع کی قربانی، کیونکہ یسوع نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا، جس طرح اسحاق نے والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کیا اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے مزاحمت نہیں کی، یسوع نے بھی خود پیش کر دیا۔ اور وہاں پر وہ جو برہ تھا وہ آنے والے برہ کو یعنی یسوع مسیح کو ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ سڈنلی اسحاق جو ہے واپس اسرائیل کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کا ایک ایسا پلان تھا کہ کہاں سے خدا نے پوری دنیا کو نیرو کر کے نوح پر لے آیا، اور پھر نیرو کر کے ابراہیم کے گھرانے پر لے آیا، اور وہاں سے پھر خدا نے اپنے پلان کو، اپنے منصوبے کو ادھر سے چلانا شروع کر دیا۔ میں ایک منٹ اپنے ناظرین، میں خاص طور پہ آپ سے کہوں گا کہ آپ اس وقت جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کریں، آپ دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچائیں، تاکہ ہم مسیح کی جو خوبصورت آمد اور اس کی ساری پیشن گوئیاں اور نبوتیں جو مسیح کے آنے سے چند مہینے پہلے تک ہوئیں، ان سب کو آپ بیان کرنے کو ہیں، تو آپ ضرور دوسروں تک اس خوشخبری کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور ہمارا پیج ایمان کا سفر ہے، اس کو لائک کیجئے۔ یہ پیج فیس بک پہ بھی ہے اور یہ پیج یوٹیوب پہ بھی ہے، اس کو آپ لائک کریں، اور زندگی ٹی وی کی آپ ویب سائٹ کو بھی آپ ضرور لائک کریں، اس کے جو ہے وہاں بھی آپ ان سارے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور ہم سے کیجئے، آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے، واٹس ایپ نمبر آئیں گے، آپ اس پہ ہمیں میسج کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ کال کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ کال آپ ہمیں اسکائپ زندگی ٹی وی کے نام سے ہمارا اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پہ بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا ضرور جواب دیں گے۔ پاسٹر تحسین، ہم بات کر رہے تھے کیسے ابراہیم سے خدا نے وہ برکتوں کا وعدہ کیا، اور وہ سارا سلسلہ خدا بڑھاتا چلا گیا، اور پھر یعقوب سے اس نے جو ہے وہ 12 قبیلے جو ہے، اس کے 12 بیٹے اور 12 قبیلے، لیکن وہ 12 قبیلے بننے سے پہلے خدا نے ایک بڑی آزمائش سے اور ان کو ایک بڑی مشکل سے اس لیے گزارا کہ خدا انہیں ایک بہت بڑی قوم بنانا چاہتا تھا۔ اور اس وقت صرف 70 لوگ جو تھے وہ گئے تھے ملک مصر میں، اور پھر وہاں 400 سال کی غلامی، جو 430 سال میں بلکہ وہ پورا عرصہ مکمل ہوا، یہ غلامی میں رہے۔ اور خدا ان کو اس غلامی میں سے ڈال کے سکھانا چاہتا تھا کہ وہ ایک خدا کی پہلے شکر گزاری کرنا سیکھیں، جب ان کو سب کچھ مل جائے، جو وعدے کی جگہ، جو ملک کنعان ملے اور سب چیزیں ملیں، اور پھر وہ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں، خدا کے ساتھ وہ اس طرح بڑھیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 70 لوگ گئے، لیکن لکھا ہے کہ جب نکلے تو 6 لاکھ مرد تھے جو وہاں 2 ملین آل ٹوگیدر تھے، وہاں سے نکلے، ایک بڑی قوم بن کے وہ نکلے، اور وہ قوم پھر خدا اس کو لے کے جا رہا ہے اس وعدے کی جگہ پہ۔ آج آپ اس پہ بھی بتائیں کہ آج لوگوں کو بھی خدا ایک وعدے کیا ہوا برہ جو اس نے مہیا کیا، جس کی وجہ سے کفارہ ملا، اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ خداوند کی ہمیشہ رغبت یہی رہی ہے، خداوند کی خواہش یہی رہی ہے کہ وہ اس وعدے کی زمین میں، اور اصل وعدے کی زمین وہ کنعان کا ملک نہیں تھا جہاں پر بنی اسرائیل گئے، وہ اگین وہ ٹائپولوجی تھی، وہ فزیکل لیول پہ تھا، لیکن ایکچول وعدے کی زمین وہ آسمانی گھر ہے، وہ مقام ہے جو خدا نے دیا۔ بیٹوں کے والے سے کوئک میں بتانا چاہوں کہ اگین جب پروفیسی ہوئی، جب یعقوب نے اپنے بچوں پر نبوت کی تھی مرنے سے پہلے، تو اس نے 2 بیٹوں پر نبوت کی تھی، اور اس دونوں میں مسیح کے بارے میں اس نے ذکر کیا تھا۔ یہودا پر جب اس نے کہی تو اس نے کہا کہ شیلو اس میں سے آئے گا اور اس کی نسل سے عصا موقوف نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یوسف پر اس نے پروفیسی کی تو اس نے کہا کہ یوسف سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یوسف سے تو یسوع مسیح نہیں آئے، لیکن یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں یوسف جیسے بادشاہ کے طور پر آئے، یعنی کہ وہ ٹائپولوجی میں آئے، یعنی جیسے یوسف بادشاہ تھا لیکن سفرنگ کنگ تھا، اور یوسف کے حالات زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت نظر آتی ہے۔ یہودا سے یسوع مسیح، اس لیے ہم نے جیسے مکاشفہ میں بھی ریسنٹلی پڑھ رہے تھے ریویلیشن میں کہ وہ یہودا کا ببر ہے، اصل ہے، اور داؤد بادشاہ بھی وہیں سے آیا۔ تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یعقوب کو برکت دی، وہ گھرانہ غلامی میں گیا
اور قوم آزاد ہو اور کر جب نکلی غلامی ہے۔ میں وہ گرانا گیا ہے اور غلامی سے جب خدا نے انہیں نکالنا تھا، جی۔ جو آپ بات کر رہے تھے یہ اسی کی طرف میں لاتے ہوئے کہ جیسے وہاں پہ موسیٰ کو خدا نے عجیب طریقے سے خدا نے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہاں سے وہ جاتا ہے اور ان کو غلامی سے نکالتا ہے، اور فرعون کے سامنے جا کے کیسے وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دکھاتا ہے۔ اور خدا ان بڑے بڑے کاموں کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، فرعون اور بنی مصر کی قوم کو بھی اس لیے دکھا رہا تھا کیونکہ مصر کی قوم اور یہ سارا رومی حکومت اور یہ سارا جو علاقہ اس وقت تھا یہ بہت اہم تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ یہ بھی بچ جائیں، اور خدا نے اس لیے بڑی قدرت انہیں دکھائی تاکہ وہ بھی خدا کو پہچانے، لیکن انہوں نے خدا کو نہ پہچانا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ موسیٰ انہیں لے کے آیا اور پھر ایک شریعت انہیں دی گئی، شریعت کے 613 جو تھے احکام تھے جن پہ انہیں عمل کرنا تھا، اور پھر بہت سے اور جو تھے لاز بیچ میں، وہ فقیوں جو اس وقت کے سردار کاہن اور دوسرے تھے لوگ، انہوں نے ڈال دیے، لیڈرز ان پہ ڈال دیے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے۔ بالکل بالکل۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت اس وقت پھر کیوں دے گی، پہلے کیوں نہیں دی اور بعد میں کیوں؟ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب گھرانہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو ماں باپ منہ زبانی بات کرتے ہیں کہ بیٹا، گھر کے قوانین ماں باپ ڈیوائز کرتے ہیں، اور جو ابراہیم نے اپنے باپ خدا سے سنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ باپ دادا نے بتایا تھا وہ انہوں نے اس چیز پر عمل کیا، لیکن جب وہ قوم بن کے نکلے تو کانسٹیٹیوشن پھر ان کو دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹس ٹو ڈو ود نیشنز، اور انسٹرکشنز جو ہیں دیٹ از ٹو ڈو ود فیملیز۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن دیا ہے خدا نے، تو خدا نے اگین کانسٹیٹیوشن دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سے وہ نجات پا جائیں، اگین وہ مقصد تھا کہ وہ تیاری کریں اور وہ تابع داری میں رہیں، غیر قوموں کی مانند نہ بنے۔ لیکن اس میں بھی بگاڑ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، جو آپ نے ذکر کیا ربینیکل جوڈائزم کا، مشنا کا ایڈڈ جو لاس تھے، ایڈڈ برڈنز جو تھے، وہ اس پہ بھی بنی اسرائیل جو ہے بجائے اس کے کہ وہ خدا کے کلام اور نبوت کی باتیں اس پر لگے رہتے، نبیوں کو بھیجنے کا جو مقصد بعد میں تھا خدا، وہ اس سے تھوڑا سا ہٹنا شروع ہو گیا، تابع داری کے بجائے نافرمانی میں چلے گئے اور بار بار اسیریوں میں جاتے رہے۔ تھوڑا نہیں ہٹے بلکہ وہ زیادہ تر وہ انسانی چیزوں پہ ہی لگے رہے، انسانی چیزوں میں لگے رہے، خدا سے دوری میں لگے رہے، ہوتے چلے گئے، گناہ بھی بڑھتا گیا، اور غیر قوموں سے امپریس ہوتے رہے، غیر قومیں ان میں آ کے بسنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ ان کی جو عورتوں کو وہ لے کے اور جب اپنے ساتھ وہ رکھتے تھے تو وہ چیزیں سب ان میں آتی گئی، اور یوں کہ گناہ بہت زیادہ بڑھتا گیا، بہت زیادہ بڑھتا، اور جہاں تک گناہ بڑھ گیا، اور پھر خدا نے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بہت سے نبیوں کو بھیجا، وہ نبی پکارتے رہے، چلاتے رہے، وہ بار بار خدا کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی روش سے باز نہ آیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 400 سال کا وہ عرصہ جو ہے جس کو ملاکی نبی، جب آخری نبی جب وہ پکار کے وہ بھی کہتا رہا انہیں کہ روزہ رکھو اور خدا کے پاس آ جاؤ، ایک دن مقرر کرو اور توبہ کرو، سب کچھ وہ کہتا رہا، لیکن جب یہ نہیں ہوا تو پھر لکھا کہ خدا نے اپنا رخ چہرہ انسان کی طرف سے دوسری طرف کر لیا۔ 400 سال تک پھر کوئی نبی، بالکل کوئی خدا کی طرف سے پیغام، کوئی نبوت، کسی طرح سے کچھ نہ ہوا، اور ایک ہم پیریڈ جو انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجئے۔ بالکل، نبیوں کا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ نبیوں کو 2 رویا پیغام دیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی ہم بکس آف پروفٹس پڑھتے ہیں، کیونکہ پرانا عہد جو ہے یا پہلا عہد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں توریت کی کتابیں ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ہسٹری کی کتابیں ہیں اور نبوت کی کتابیں ہیں اور رائٹنگز ہیں، اور نبیوں میں سے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے 2 طریقے کا پیغام دیا۔ پہلا پیغام ان کا اس وقت بنی اسرائیل کو تنبیہ کرنا، وارننگ کرنا اور ان کی راہ اور روش کو درست کرنے کا پیغام تھا، جو نبوت کا پیغام ہے اصل میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نبیوں کی کتابیں ہیں ان میں مسیح کے پیغام، مسیح کی پیدائش، کیونکہ نبی چاہ رہے تھے کہ بلکہ خدا جو ہے نبیوں کے تھرو جب بولتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ تیاری کریں مسیح کے آنے کی اور مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، اور ایک خاص بیٹل جاری تھی۔ اگر ہم متی کی انجیل میں غور سے پڑھیں نا تو اسرائیل جو تھا وہ ربیوں کے اوپر چلتا تھا، یعنی کہ انسان ربینیکل بات پہ، اور نبی آ کے کہتے تھے thus says the Lord، خداوند فرماتا ہے، اور وہ جتنے بھی جو ربیوں کو مانتے تھے وہ کہتے تھے اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا نے تیرے سے بات کی، تو وہ کبھی بھی نبوت کی بات پر امان نہیں لاتے تھے۔ ہاں جب نبی کو مار دیتے تھے
تو پھر جو ہے اس کو ایلیویٹ بھی کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ہم ایک خاص خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں, خدا کے پیار کو دیکھتے ہیں. خدا نے پھر بھی بھیجتا رہا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو فراموش نہیں کیا. خدا نے انسان کو اور ان پیشن گوئیوں کو, دیکھیں ان نبیوں کے وسیلہ سے پیشن گوئیاں ہوتی رہی, عیسائی کے وسیلہ سے, داؤد کے وسیلہ سے, دوسروں کے وسیلہ سے بہت سی پیشن گوئیاں ہوتی رہی, جو کہ غالباً 630 حوالے ملتے ہیں پوری بائبل میں جو لے کے جاتے ہیں ہمیں, اور 40 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ڈائریکٹلی یسوع مسیح کے تعلق سے ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. خدا کرتا رہا, اور پھر 400 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک دم پھر سے اپنی اس وعدوں کو یاد کرتے ہوئے, ان سارے پیغمبروں کی جو ان کے تھرو پیغام بھیجے تھے ان کو یاد کرتے ہوئے, مسیح کی پیدائش کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو یاد کرتے ہوئے, پھر اس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے, اور جب اپنے آسمان کو کھولتا ہے تو نبوتی کا نام پھر سے جاری ہو جاتا ہے. اور ہم پہلا یہاں پہ دیکھتے ہیں جو خاص طور پہ یہودیہ کے بادشاہ لوکا پہلا باب اس کی 5 آیت سے 72 آیت تک یہ سارا واقعہ ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں جو زکریہ کاہن کا جو ذکر ہے, اور وہ زکریہ کاہن سے جو ہے وہ فرشتہ جب وہ اپنی کہانت کے فرض کو انجام دینے کے لیے اندر گیا ہوا تھا اس پاکرین مقام میں, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے, خدا کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کو خوشخبری کا پیغام دیکھا ہے. پہلی خوشخبری کہ تیرے بیٹا ہوگا, اس کے بیٹا ہوگا, جو کہ وہ دونوں ہی میاں بیوی بزرگ, لیکن لکھا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہایت ہی راست باز اور خدا کے ساتھ چلنے والا اس کی بیوی الشبا, اور وہ لوگ تھے جس کو خدا نے چنا, اور پہلی نبوت کا کلام ان پر نازل ہوا. لیکن یہ نبوت بھی یسوع مسیح سے الگ نہیں تھی, کیونکہ یہ وہ شخص تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا جس نے یسوع مسیح کے آنے کے راستے کو تیار کرنا تھا, اور وہ خود کہتا ہے کہ میں اس راستے کو تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ اس پہ بات ضرور کیجیے. یوحنا سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. تو زکریا کاہن جو تھے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت ہی راست باز, اور یوحنا جو تھے وہ مقدسہ مریم اور الشبا جو کہ رشتہ دار تھیں, یعنی کہ یسوع مسیح کی ماں اور یوحنا کی ماں دونوں آپس میں کزنز تھیں, تو اس حوالے سے یوحنا اور خداوند یسوع مسیح بھی کزن ہی ٹھہرے, ایک دوسرے کے یعنی کہ رشتے میں بھی تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کیا تم نبی کو دیکھنے گئے تھے؟ نہیں, وہ نبی سے بھی بڑا ہے, سب سے بڑا نبی, یعنی نبیوں میں سے بڑا نبی. اور یہاں بڑی خوبصورت, آپ اس کو جاری رکھیے گا, یہ آیات مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اور لکھا ہے کہ جب وہ یہ خدمت انجام دے رہا تھا, اور 8ویں آیت پہلا باب لوکا کی انجیل کا, اور لکھا ہے کہ جب وہ یعنی زکریا کاہن خدا کے حضور اپنے فریق کی باری کہانت کا انجام دیتا تھا, تو ایسا ہوا کہ خدا کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا. خدا کا وہ جو 400 سال کا سلسلہ, یہاں پہ ہمیں خاموشی کا سلسلہ ٹوٹا ہے, خدا پھر اپنا فرشتہ بھیج رہا ہے, اور فرشتہ اسے کہتا ہے, مگر فرشتہ اسے کہا زکریا خوف نہ کر, کیونکہ تیری دعا سن لی گئی, اور تیری بیٹی یا تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اور ہم یہاں پہ آپ اس کی بیان کر چکے کہ کیسے جبرائیل فرشتہ جب آیا ہے. دوسری اس میں بات, آپ اس پہ بات کیجئے, فضل کی ہمیں دوسری خوشخبری فرشتہ دیتا ہے, اور وہ لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ, یہ 26ویں آیت ہے اسی لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی, گلیل کی طرف ایک لکھا ہے کہ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل میں ایک شہر ناصرت میں جس کا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا, جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اسے کہا مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. یہاں پہ ہم اس بڑے گریس کی جس کو آج ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, کہ وہ فضل سپر نیچرل طریقے سے جو ہو گیا,
माकूफुल फितर तरीके से हो गया। ये फरिश्ता आके उसको कह रहा है कि तेरा बेटा होगा, तू हामला होगी और तू उसका नाम यीशु रखना। आप इसके ताल्लुक से मैं जरूर इस पे बात करता हूँ, और यही बात जैसे यूहन्ना ने अपनी इंजील में कही थी कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन सच्चाई और फजल जो था वो खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत आए। छोटी सी उस पॉइंट को मैं क्लोज करना चाहता हूँ जो यूहन्ना के हवाले से थे, फिर ताकि हम आगे बढ़ें। यूहन्ना को क्यों कहा गया था कि वो नबी से बड़ा है? इसलिए कि वो नबूवत के साथ साथ कहानत में भी था, क्योंकि उसका बाप काहिन था। और यीशु मसीह को क्योंकि काहिन का ये काम था कि वो कुर्बानी को मसा करता था और उसको क्वालिफाई करता था। और आप ये देखें कि यीशु मसीह के टाइम पे जो हैकल की कहानत थी वो सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, वो कहानत जो थी बिगड़ चुकी थी और वो खुदा से दूर थी। तो यूहन्ना को खुदा ने ये ड्यूटी दी थी क्योंकि रात उसने तैयार करनी थी, और उसने यीशु को बपतिस्मा इसीलिए दिया था क्योंकि बपतिस्मा देते वक्त उसने कहा था ना कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। दैट मीन्स कि वो नबूवत और कहानत की खिदमत करता हुआ है, और उसने यीशु मसीह की कुर्बानी को वैलिडेट किया और यीशु मसीह को बर्रा के तौर पर पेश किया। और हम अब आते हैं ये जो फरिश्ते के सलाम की बाबत। लेकिन इससे पहले एक सेकंड में बात करूंगा इसको, क्या आपने यूहन्ना की नबूवत और उसके ताल्लुक से बात की है, नबी होने के ताल्लुक से, तो यूहन्ना की लूका की इंजील उसका 16 बाब 16 आयत में लिखा हुआ है कि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। अब यहाँ हम 1 मिनट में ये बात जरूर करेंगे जी, ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचे कि शरीयत और यूहन्ना अंबिया यूहन्ना तक रहे। यानी शरीयत भी वहां खत्म होती है, लास्ट प्रॉफिट है, शरीयत भी वहां खत्म होती है हमें नजर आती है, और यूहन्ना भी आखिरी नबी के तौर पे यहाँ में नजर आता है। यहाँ पे ये अंजीली बयान है, यहाँ तक रहे, क्योंकि वहां से एक नया दौर शुरू हो रहा है, आप जारी रखिए उसको अप्लाई कर। और यही बात वो फरिश्ता कहता है कि तुझ पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। ये एक ऐसी बात है जो कि मिरेकुलस बर्थ की बात, हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना कि आदम और हव्वा दोनों की पैदाइश या उनकी जो तख्लीक है वो मिरेकुलस है, लेकिन वो तख्लीक किए गए, वो क्रिएशन थे। यीशु मसीह क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएट नहीं किए गए बल्कि वो पैदा हुए हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। और फिर दूसरा डिफरेंस क्या है कि औरत से पैदा हुए, और उस पर कंफर्मेशन यहां पर साफ मिलती है। खुदावन तो फरिश्ते ने कहा कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यानी कि उसने बताया है साफ, एंजल गैब्रियल ने, और जिब्राइल फरिश्ते की गवाही क्या मुस्तनद नहीं है, उसने कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फिर जो पिछली सारी बातें कही कि उसके बाप दाऊद का तख्त जिसका हमने जिक्र किया, याकूब के घराना जिसका हमने जिक्र किया, उस पर बादशाही, और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। तो मरियम ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि मैं तो मर्द को नहीं जानती। तो ये कैसे, दैट इज द ओनली थिंग जो कि यीशु मसीह की फजीलत को बढ़ाती है। एक हवाला था यसाया की किताब में कि देखो एक कुंवारी हामला हो। अब वहां पर भी डंडी मारते हैं जो रैबाइज हैं, वो क्या है कि लफ्ज है बतूला, इब्रानी जुबान का लफ्ज है बतूला, जो कि अरबी का भी लफ्ज, जिसका मतलब है कंवारी, बाकरा जिसको कहते हैं, यानी ऐसी कंवारी जिसको छुआ तक ना हो। लेकिन जो इब्रानी जुबान के जो रीडर हैं या रैबाइज हैं, उन्होंने वहां पर जो ट्रांसलेशन की उन्होंने कर दी अल्मा। अल्मा का मतलब है जवान खूबसूरत लड़की। अब जवान लड़की जरूरी नहीं कि वो कुंवारी हो, वो कुछ भी हो सकता है ना, जवान लड़की तो कोई भी जवान लड़की। तो बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि ये जो बात है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि मसीह की पैदाइश मरियम कंवारी से हुई जिसके अंदर किसी मर्द का नुतफा नहीं था। और यानी कि जब हम देखते हैं कि रैबाइज ने या जो इनकारी हैं वो लफ्ज अल्मा यूज करते हैं, लेकिन हमें लफ्ज बतूला यूज करना है, क्योंकि ये कंफर्म मरियम भी कर रही है कि मैं तो मर्द को नहीं जानती। और उसने फिर जवाब दिया फरिश्ते ने, उसने कहा कि नहीं, मर्द के साथ नहीं, रूल कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। द मोस्ट मिरेकुलस बर्थ, एंड दुनिया में और कोई भी हिस्ट्री में ना पहले ना बाद में ऐसा कोई है ही नहीं। और इसको दुनिया मानती है, और इसीलिए हम अक्सर इसको बयान भी करते हैं, और मैं क्विकली फिर से बयान करूंगा कि वो जिस्म के एतबार से बशरियत में वो कामिल इंसान थे, और रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे वो जो है इसको जो पूरे तौर पे अपनी अहलुयत में वो खुदा थे, कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। और इसमें एक और बात खास तौर पे है कि जो भी इंसान से पैदा होता है वो अपने बाप का बेटा कहलाता है, बिल्कुल। लेकिन यीशु मसीह पाक रूह से पैदा हुआ, इसलिए वो पहले तो फरिश्ते ने भी कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा,
اور دوسری بات یہ کلیئر ہے کہ جب وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے کہلائے اور ہیں، اس کا جو اور ان کا ظہور جو ہے وہ پیدائش پیدائش جو ہے حملی جو ہے روح القدس کی قدرت سے ٹھہری۔ قدرت سے ٹھہری ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک تیسری، یہ اب وہ نبوتیں ہیں جو یسوع مسیح کے بھی آنے سے پہلے ہو رہی ہیں۔ دیکھیں خدا پہلے بولتا تھا، خدا نے پھر بولنا شروع کیا، اور یہ نبوتیں یسوع مسیح کی آمد کے جب سلسلہ شروع ہے تو وہاں سے یہ نبوتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر تیسری بات ہم دیکھیں، بلیسڈنس جو ہے، مبارک ہے، کرسمس ٹائم ٹائم آف بلیسنگز کیوں کہا جاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں اسی لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 41 اور 42 آیت میں، اور لکھا ہے جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا۔ اب یہ حضرت مریم جو ہیں، یہ الشبا کیونکہ اس کی عزیزہ تھی، اس کی کزن تھی، وہ ان کے پاس گئی ہیں، اور وہ لکھا جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، یعنی یوحنا جو تھا وہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا خدا کے روح سے بھر گئی، روح القدس سے بھر گئی۔ اور اگلی آیت کہتی ہے، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک۔ آمین۔ یعنی کہ بلیسنگز کا شروع ہو جانا۔ یسوع مسیح کے حضرت مریم کے وطن میں آتے ہی وہ بلیسنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ کیسا منظر ہوگا، جیسے میں تو کہتا ہوں کہ یوحنا کا پیٹ میں اچھلنا یسوع مسیح کو سلوٹ کرنا تھا۔ آپ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بالکل۔ اور ایک اور چیز، میں اسپیشلی ایسے جو بہن بھائی ہیں جو کہ نان کرسچنز ہیں، کیونکہ ہم مسیحی تو اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان بہن بھائی وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو تھیں وہ میریکلسلی حمل میں ٹھہری تھیں اور یوسف سے پیدائش نہیں ہوئی، تو یہی چیز یسوع مسیح کو کوالیفائی کرتی ہے۔ اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اس کو سمجھنا، اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ وائی جیزس کرائسٹ جو ہے ان کی برتھ میریکلس کیوں ہے، اور واحد یسوع مسیح ہی کیوں کوالیفائی کرتے ہیں کفارے کے لیے۔ عورت جو ہے اس سے بچے کے اندر خون نہیں جاتا، یہ